बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शान रसूल में मैं आपकी मेज़बान उमरा ख़ान। नाज़रीन, आप हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.hec.gov.pk पर, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम अपने नाज़रीन के हवाले से कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं हमसे। आज हम उन्हीं सवालात के जवाब देंगे, और उन जवाबात को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद मलिक। डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद मलिक ने पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इंग्लैंड से हासिल की है। इन्होंने एमएससी, एमफिल और एलएलबी भी किया हुआ है, और ये नेशनल रिसोर्स पर्सन हायर एजुकेशन कमीशन के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने एक किताब तफक्कुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहरीर की है, और अभी ये लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस के प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से हमदो सना सुनेंगे, और उसके बाद एक सवाल है कि जब हम मर जाते हैं, जब लोग मर जाते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, क्योंकि सूरत अहज़ाब के मुताबिक अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। और हम अपनी इस नशिस्त का आगाज़ कलमा तय्यबा से करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और this program is going to be again bilingual, and I will also be explaining in Urdu and answering questions which the viewers have asked me to reply. And also we will cover a few new things. And previous lecture will also be a little bit reviewed, not too much. The last time our topic was death and resurrection. रिसरेक्शन के अल्लाह ताला दोबारा हमें कैसे पैदा फरमाएगा। पहले तो ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने मर के अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। और हर नफ्स ने, हर इंसान ने, चरिंद परिंद ने, और क़यामत वाले दिन तो फ़रिश्तों को भी मौत आएगी, और एक वक्त आएगा स्वाय अल्लाह के, अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, तो अल्लाह के अलावा सारे बंदे, इंसान, जानवर, परिंद चरिंद सब ख़त्म हो जाएंगे, फ़रिश्तों को भी मौत आ जाएगी। देयरफॉर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी शुड थिंक अबाउट डेथ, ग्रेव एंड रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब है दोबारा हम कैसे पैदा होंगे। दोबारा पैदा होने की पिछली दफ़ा मैंने कब्र के लिए आपको एक कब्र के अंदर क्या होता है एक केमिकल तरीके से भी एक्सप्लेन किया था, और रिलीजसली भी एक्सप्लेन किया था। आज भी मैं रिसरेक्शन के लिए एक साइंटिफिक बात भी थोड़ी सी करूँगा। सबसे पहले तो हम ये अर्ज़ करते हैं कि इस नेक काम से पहले इन्नी वजहत वजिया लिल्लाज़ी फ़तर समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। हमारी बचत का यही तरीका कि हम शिरक से बिल्कुल बाज रहें, और अल्लाह को ग्लोरीफाई करने के लिए यूजुअली भी हम यही आयत बताते होते हैं। 180 या 182 आयत नंबर है। तो सारे अंबिया कराम पे भी हम सलाम भेजते होते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और सारे पे अंबिया कराम पे भी हम सलाम भेजते हैं। ये हमारे ईमान का जुज़ है। सबसे पहले तो बड़े सारे लोगों ने वजीफ़े पूछे हुए थे, तो ये वजीफ़ा लास्ट लेक्चर में दिया था, तो इसी लेक्चर में भी मैंने अभी डिलीट नहीं किया था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये पढ़ने का बड़ा फ़ायदा है, और इसमें अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएगा, और अल्लाह ख़ुद आपका वकील बनेगा।
سر یہ ہم جب پڑھتے ہیں یہ وظیفہ تو ہم اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں، رات میں یا دن میں یا نمازوں کے بعد؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ، میں تو ساری چیزیں وہاں سے لیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمائی ہیں، لیکن علماء کرام اور مولوی محترم مولوی صاحبان بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے، عشاء کے، تہجد کے بعد، یہ وظائف سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، جو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا، وہ نمازوں کے بعد پڑھ لیے تو بہتر ہے. جی ٹھیک. اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور باوضو یہ اس وظیفے کے بارے میں جو ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آگے بھی یہ دوسری دفعہ بھی وظیفہ اسی لیکچر میں آئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی پہلے میں آپ کو فضیلت ابھی عرض کر دیتا ہوں اس وظیفے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن، یہ ہے تو چھوٹا سا وظیفہ لیکن ترازو میں وین اور اعمال ول بی میئرڈ، تو اس میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو ایک اور بھی اسی طرح کا وظیفہ ہے. اور بھی کچھ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ وظائف بتائیں جو ہمارے گناہوں کی اور بخشش کی معافی کا سبب بنے. اس سے اگلا وظیفہ میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ ایک اور بھی وظیفہ منسلک ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. تو اس کا قیامت والے دن بڑا وزن ہوگا ہمارے نامہ اعمال میں. صبح شام ساری 5 وقت کی نمازوں میں، تہجد کی نماز میں اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ وظیفہ جو آپ فرما رہی تھی، آپ گناہوں کی معافی کے لیے، اس میں 2 خوبیاں ہیں اس وظیفے. صحیح. یہ دیکھیں، میں پچھلا وظیفہ دوبارہ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ اور دکھاؤں گا یہ بھی دونوں وظیفے. اس وظیفے میں 2 فائدے ہیں. It brings a lot of risk for people. اللہ کی طرف سے روزی پہنچتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے آگے استغفر اللہ ہے. کیونکہ میں نے لاسٹ پروگرام میں ناظرین کے لیے عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی ذنب نہیں تھی، کوئی چھوٹی سی خطا بھی نہیں تھی. تو 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وہ آپ پڑھتے ہوتے تھے. تو یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. اس کے 2 فوائد ہیں، لیکن قیامت والے دن کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہیں. تو لیکن ہیڈنگ میں نے دعا فار رزق لوگوں نے پوچھا تھا. پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو دیتے جائیں، اور ایک خاتون نے میسیج بھیجا تھا کہ وہ کہتی ہے ہمیں خرچ کچھ نہ کرنا پڑے، پیسے آئی جائے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھیں گے تو آپ کو پیسے بھی آئیں گے، رزق بھی آئے گا، بخشش بھی ہوئے گی، اللہ کی عظمت بھی بیان ہوگی، اللہ کی پاکی بھی بیان ہوگی. تو وہ یہ بڑا یہ وہ وظیفہ ہے جس میں یہ تھا کہ امیر بننے کے لیے کچھ نہ خرچ نہ کرنا پڑے اور ہم ایسے ہی امیر بنا دے اللہ میں. نہیں، وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170، ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ قرض نہیں آپ کا رکھتا، جو لوگوں کو دیں گے نا. میں ناظرین کو دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ وضاحت نہ کی گئی ہو. آیت البر اس کو کہتے ہیں، علماء کرام اور مولوی صاحبان بھی، معزز مولوی صاحبان بھی آیت البر کہتے ہیں. آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کی. تو اس میں یہ ہے کہ 6 لوگ ہیں جس کی لسٹ اس آیت میں دی ہوئی ہے، لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو. پھر آپ قرآن پاک کھول کے اس کا تسبیح نہیں پڑھنی، وظیفہ نہیں کرنا، لیکن دیتے جائیں. اگر آپ نہ دیں گے تو 4 سپارے کی پہلی آیت ہے کہ آپ نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب کہ آپ اس مال میں سے خرچ نہیں کرتے. خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اتنا خرچ کریں تو اتنا ہی اس سے 1000 گنا واپس لے لیں. لیکن اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ بغیر خرچ کیے ہمیں فوائد ملیں، ہم امیر، وہ بھی ہے. یہ وظیفہ اسی کی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے رزق کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہ ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہم گھاٹے والوں میں سے نہ ہو جائیں. آخری کا حصہ ہے من الخاسرین. رب
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ اتنی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام سے سکھائی تھی. جب زمین پہ اتارا گیا، ان سے غلطی ہوئی، ان کی بیوی نے انہیں گندم کھانے پہ یا جو بھی پروہیبیٹڈ شے تھی وہ کھلا دی، تو وہ اللہ نے پھر ڈسینٹ فرما دیا زمین کے اوپر پھر انہیں کے سارے اولاد ہیں. تو انہوں نے پھر یہ دعا اللہ سے پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کو راضی کرنے کا یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. آپ جتنی دفعہ مرضی، اچھا میں وظیفے کے لیے آج پہلی دفعہ آپ کو یہ عرض کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنا چاہیں تو اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کریں کہ اللہ پاک پروردگار وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے فل کنسنٹریشن کے ساتھ. جب آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں تو پھر لاکھوں کی تعداد میں وظیفے کی بجائے چند ایک دفعہ اللہ سے بات کریں اور اللہ اس کو سن لیتا ہے. ہر وقت اللہ حاضر ناظر ہے. تو یہ زیادہ دفعہ بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں، مولوی صاحبان معزز مولوی صاحب بھی صحیح فرماتے ہیں، وہ دو تعداد دیتے ہیں وہ بھی پڑھیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. میں ابھی آپ کو وہ ایک سوال تھا آپ کا کہ گناہوں سے ہم کیسے اللہ سے معافی مانگ سکتے. میں ابھی تک ترمذی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ربی اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. یہ ترمذی کی 3446 حدیث کا نمبر ہے اور یہ صحیح حدیث ہے ماشاءاللہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے. اور پچھلی جو آیت تھی حضرت آدم علیہ السلام والی، اس میں بھی مفہوم میں اسی طرح کا مفہوم نکل رہا تھا. تو یہ الاعراف کی آیت نمبر 23 اور یہ ترمذی 3446 کی حدیث مبارک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو گناہوں کی معافی کے لیے یہ بڑی زبردست حدیث ہے. وہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات عرض کر، اپنی لائف سٹائل چینج کریں آپ لوگ سارے. ڈاکٹر آفتاب احمد ملک، مائی سیلف ایز ویل ایز آل آف دی ویورس، وی شوڈ چینج اوور لائف سٹائل. دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں، کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اٹھتے بیٹھتے، مثلا اللہ نے کھانا ہمیں دیا ہے، ہمارے منہ تک اللہ رزق پہنچا دیتا ہے، ہمیں پکڑ کے بس کھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. یہ موسٹ ڈیسنٹ ایٹیکیٹ ہے اسلام کا. نیچے حوالہ بھی دیا ہوا ہے میں نے. سر جیسے آپ نے کہا کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، لیکن کچھ میں نے مطلب شخص دیکھے ہیں کہ جو مطلب بظاہر تو وہ بہت برے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کرتا ہوگا وہ بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ دلی سکون میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اخلاق بھی ان کے بالکل اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے. لیکن اس میں کیا کہیں گے آپ کے؟ میں اس میں یہ کہوں گا آپ کی بات بہت صحیح ہے. بظاہر کوئی بھی آدمی اس طرح کا نظر آ رہا ہو وہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کون سا بہت اچھا ہے. جو ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کی قبولیت کسی چیز کی بھی نہ ہوئی ہو. تو اس لیے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے آپ ایک لقمہ کھانے کا کھائیں یا پھل کھائیں یا کوئی چیز کھائیں یا پانی کا ایک گھونٹ پئیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور یہ روز ہر وقت آپ شکریہ ادا کرتے رہیں گے، آپ کے نیکیوں کا جو ہے نا انبار جمع ہوتا رہے گا. اور پھر ایک اور اگر سر یہ کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ پہلے آپ کے سوال کا جواب مکمل کر کے پھر میں اس طرف آتا ہوں قبر کا عذاب کے لیے.
جب آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، آپ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بھی آپ جلدی سے پار کر لیں گے۔ پل صراط ہے دوزخ اور جنت کے درمیان، تو جو لوگ پل صراط سے گزرتے ہیں تو وہ درمیان میں دوزخ آ جاتا ہے تو اس میں بھی گر جاتے ہیں، تو بغیر حساب کے بھی اللہ جن سے راضی ہوگا ان کو جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو مینڈیٹری ایشوز اچیو تقوی کے بارے میں نے 4 سٹیجز بتائی تھی، آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اور کون سے گناہ ہیں جو ہمیں تقوی سے دور کر دیتے ہیں؟ غیبت، بدگمانی، لوگوں کا مذاق اڑانا، نامحرم کی طرف بولنا، ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ پہچاننا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا مظاہرہ کرنا، اور 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرنا، سنت اور جماعت پہ قائم رہنا، یہ ساری چیزیں آپ کو تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے 2002، اس میں یہ حضرت ابو دردانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی جو پہلے یہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا، اور اس کا بھی فرمایا کہ مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز اور نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان شخص سے نفرت کرتا ہے، یعنی کہ جس سے نفرت اللہ کرے گا تو اس کو کیسے جنت میں جگہ مل سکتی ہے؟ سر اس کا مطلب تو پھر یہی ہو گیا نا کہ ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی جنت میں نہیں لے کے جائے گا، سب سے بڑی چیز تو اخلاق ہے۔ نہیں، یہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ 5% تو اللہ کی عبادات ہیں، دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اور ہماری پرفارمنس ہے۔ بالکل جی سر، آج کل قتل و غارت کا بڑا رواج چل گیا ہوا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بیٹے آج کل تو میں بہت پریشان ہوں اور ساری دنیا پریشان ہے، مرد و خواتین دونوں مل کے دوسرے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے ابھی ایک شخص کے پتہ نہیں 100 ٹکڑے کیے ہیں، کچھ ریسنٹلی جو کراچی میں شاید واقعہ ہوا ہے۔ جی بالکل، اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے تو یو کین نریٹ۔ ابھی صرف خبروں وغیرہ میں سنا ہے، خبروں میں آ رہا ہے کہ 400 ٹکڑے کیے یا 100 ٹکڑے کیے، لیکن اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ ایک آدمی نے بھی پہلے ایک لڑکی کا گلا کاٹا تھا۔ تو وہ یہ معاشرتی برائیاں بڑھ رہی ہیں، تو میں یہ دوبارہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس بندے نے زمین میں فساد کیا ہے اور ایک شخص کی جان ناحق لے لی ہے، اور وہ اس نے پوری انسانیت کو گویا قتل کر دیا ہے، اور جس شخص نے ایک کی جان بچائی ہے، اور ایک ہمارے نان مسلم تھے ان کو بھی جلا دیا گیا، تو اس کا بھی کوئی پروف نہیں تھا، عدالت میں کیس جانا چاہیے، اگر انہوں نے کوئی بلاسفمی کا ایکٹ کیا ہے تو عدالت میں چلے جاتے لوگ۔ وہ اپنے ہاتھ میں، ہمیں کوئی سارے شہریوں کو، سارے مسلمانوں کو ہمارے اپنے ہاتھ میں قانون کو لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس ضمن میں نے عرض کیا ہے۔ لیکن سر جب ان کے اپنے پیارے اس طرح مطلب قتل کر دیے جاتے ہیں تو اسلام میں اس کے بارے میں تو کوئی ہوگا نا کہ وہ کس حد تک صبر کر سکتے ہیں؟ صبر تو اس حد تک کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نرینہ اولاد تھی، جب وہ فوت ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں روتا نہیں ہوں، اللہ کی نہ شکری نہ ہو، صبر فرمایا۔ اور ہمارے دل و جان سے پیارے نبی کے نواسے جب شہید ہوئے ہیں، اتنے ظلم ستم کیے ہیں کہ سارے جسم میں تیر پہ وسط تھے،
اور دنیا میں کوئی اور ان جیسا شخص نہیں ہوگا جس نے عصر کی نماز اس حالت میں پڑھی ہو. سارا جسم تیروں سے چھلنی ہے, لہو لہان ہے, اور آپ نے اس سے قاتل سے اجازت لے کے کہ مجھے 2 فرض پڑھ لینے دے, 2 فرض نماز عصر کے پڑھ لینے دے, تو حضرت امام علی مقام نے وہ نوافل فرائض 2 ادا کیے. ابھی کر ہی رہے تھے تو ظالموں نے ان کی گردن کاٹ دی. تو یہ بڑی ہم بہت صبر کرتے ہیں امام علیہ السلام کی اس قربانی پہ جو اسلام کی اور ہمارے کچھ دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ دے گلوریفائی دی سیکریفائس آف امام علیہ السلام. ہمارے سارے سکولز جو ہیں, اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ سارے کے سارے حضرت امام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو ہم صبر بھی کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں پیارے نبی کی اولاد کے لیے. تو ابھی میں یہ آپ کا کوئی کویشچن تھا؟ جی سر, جیسے کہ ہم جب مر جاتے ہیں, لوگ جب مر جاتے ہیں تو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ ہمارے سے حساب لیا جائے گا. تو جب ہم دوبارہ کیسے پیدا کیا جائیں گے, لوگوں کا یہ سوال ہے. ہاں بالکل, یہ بالکل اچھا کویشچن ہے. پچھلے پروگرام میں نے ایک تو اس کی توضیح ایکسپلینیشن یہ عرض کی تھی جیسے اللہ نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں فرمایا تھا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا, اور آپ کے قبائل شعوبم و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تاکہ اسلام میں پسندیدہ وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے برادریاں اور قبیلے بنائے ہیں. لیکن جب اللہ نے ایسا بنایا ہے تو آپ غور کریں, اپنی لوگ جو ناظرین ہیں اور میں بھی کرتا ہوں غور و فکر تدبر, اور اس کی فرام نتھنگ جو اللہ پیدا فرماتا ہے. شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے, مٹی سے اللہ نے ان کی ایک سٹرکچر بنائی, پھر اس میں بے شمار سسٹمز پیدا فرمائے, ڈائجسٹیو سسٹم, ریپروڈکٹیو سسٹم اور دوسرے سسٹمز پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اپنی, تو وہ زندہ ہو گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب پیدا فرمانا ہے تو آپ نے ناظرین نے سب نے ڈی این اے کا لفظ سنا ہوا ہے. جی بالکل. ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ اس کا نام ہے, اس کا ایبریویشن ڈی این اے بنتا ہے. ڈی این اے از ایسڈ, اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کی انفارمیشن ڈال دی ہوئی ہے. تو وہ انفارمیشن کیا ہے؟ پیرنٹس کے بارے میں, شکل و شبات کے بارے میں, کیسے انہوں نے بڑے ہو کے بننا ہے, اور ہر چیز ہر بندے کے ڈی این اے میں ڈلی ہوئی ہے, اور وہ ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے فرام ریس ٹو ریس. ڈی این اے میں ساری انفارمیشن پیرنٹس بھی ہوتی ہے, ہیومن باڈی کی بھی ساری انفارمیشن ہوتی ہے, شکل و شبات کی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے پودوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک پتے کے اینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا بیڈ ہوتا ہے, اور اس بیڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری پودے کے بارے میں ڈسک کاپی کی ہوتی ہے. جیسے کہ بیج کے اندر ایک ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا بیس کے اندر چھوٹا سا لاجیکل ڈیسیژن میکنگ کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. اس کے اندر پتہ ہوتا ہے بڑے ہو کے اس کے ساتھ کون سا پھل کیا لگنا ہے. اسی طرح ہی بالکل انسان کے اندر بیسیکلی یہ ڈی این اے کی شکل ہے, ایسڈ. تو اور وہ ایسڈ جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اور اس کی ایک شکل ہے. آج کل تو ایک نیا سائنس میں سبجیکٹ ہے ہیومن کلوننگ کا. آپ کا یہ جو ہاتھ ہے اسکن میں, اس میں سے ایک ٹکڑا نکال لیں سیل لیول کا, مولیکیولر لیول کا یا ایٹامک لیول کا, وہ میں سیل کی شکل بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس کے اندر بھی جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے, نار اور مادہ سے پیدا کیا ہے. اور وہ اس میں وہ ساری سٹرکچر ایک چھوٹے سے سیل میں, جسم کے سارے سیلز میں, سکن میں اور بلڈ میں یہ شامل ہے. اگر اس کو آپ انکیوبیٹر میں رکھیں,
اس سے جس بندے کی سیل اٹھا کے رکھیں یا جانور کی, اس میں انکیوبیٹر میں رکھیں, فار انکیوبیٹر مینز مدرز ووم, اس میں رکھیں اور اس کو گرو کریں, اور لیبارٹری میں پہلے اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں میکنگ این انٹائرلی دا سیم ہیومن کاپی. This is possible, this is being done, but it is not being allowed publicly so that there is some moral implications. لیکن جانوروں میں کلون بن رہے ہیں, ایک ہی قسم کے وہ بنا رہے ہیں, اور میکنگ ایمبروز فرام اسٹیم سیلز, اور اس میں چاہے اسکن ہو, چاہے آپ کا بلڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو, اس کو پھر فردر مائکرو لیول کے ٹکڑے کر کے ایک سیل بنا کے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس سبجیکٹ میں کہ آپ جسم کے کوئی بھی حصے تیار کروا سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ سے. سیل کی میمبرین کے چاروں طرف جینیٹک انجینئرنگ سے. دوسرے یہ سائنٹیفکلی ہو چکا ہے یہ کام, یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اس میں ریسرچ از آل کمپلیٹ, لیکن اس میں ایک مورل پہلو شامل ہیں, اور جانوروں پہ یہ پروڈکشن جاری ہے دنیا میں. اور آپ کو میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں, پلیوری پوٹنٹ سیلز ہوتے ہیں, اس کو انڈیوس کر دیتے ہیں, اور اس کا حوالہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے, ناظرین اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو سیل میں کیا ہوتا ہے, جس طرح ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, باہر الیکٹرون موو کر رہے ہوتے ہیں, سیل کے اندر میمبرین ہوتی ہے, نیوکلیس ہوتا ہے, کرپٹوپلازم ہوتا ہے, تو اس کی ہیلپ سے ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈس منی سیکیولز ہوتے ہیں, اور ان کے ملاپ کے ساتھ ایک ہی سیل کے ساتھ آپ اسی طرح کا انسان بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جینیٹک انجینئرنگ سے اس کو ساری چیزوں کو کاٹ, آپ گردے علیحدہ پیدا کر سکتے ہیں, لیور پیدا کر سکتے ہیں, جسم کا کوئی حصہ ایک پیدا کر سکتے ہیں, وہ امپلانٹیشن کے لیے کام آ سکتا ہے, دل بھی پیدا کر سکتے ہیں. دس ہیز بین ریسرچ از آل کمپلیٹ. یہ میں ابھی آپ کو ناظرین, آپ کو اسکرین پہ ہیومن سیل کی تصویر نظر آ رہی ہوگی. اس میں ایک میمبرین ہے, ایک سیل ہے, اور چاروں طرف اس کے اندر جینیٹک انجینئرنگ کی جا سکتی ہے. اور یہ ہیومن سیل ہے, یہ اینیمل سیل ہے, یہ پلانٹ سیل ہے, اور اللہ کو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کیسے ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا. اللہ کے پاس ایک کمانڈ ہے, کن فیکون. تو وہ سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک سیل بھی نہ ہو, جیسے اللہ نے فرام ان دا بگننگ فرام نتھنگ پیدا فرمایا ہے, ان کی ساری انفارمیشن اللہ کے پاس ہے, ان کا ڈیٹا بیس اللہ کے پاس ہے, ان کے اعمال اللہ کے پاس ہیں, ان کا نام, پیرنٹس نیم, فنگر پرنٹس, ہر چیز اللہ کے پاس ہے. وہ ایک کمانڈ ہونی ہے, سارے اٹھ کھڑے ہوئیں گے قبروں سے. سر جیسے بہت ہی عرصہ دراز سے پہلے بھی یہ ہاتھ کی لکیروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہوگی, لمبی ہوگی, کم ہوگی. بیٹے اس سے لیکن یہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کی لکیریں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹے میرے پاس اس کا علم میں نہیں ہے, نہ ہاتھ کی لکیروں کا. میرے پاس فنگر پرنٹس کا ہے کہ دیر آر نو ٹو فنگر پرنٹس ان دا ورلڈ وچ آر ڈفرینٹ. آل آر ڈفرینٹ, یونیک کوئی نہیں. یونیک ہے, ایک جیسی کوئی دو فنگرز نہیں ہیں دنیا میں. جب اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس کی مورے لگاتا ہے بچوں میں, وہ ایسے لگتی ہیں, ایک آل ڈیڈ پرسنس کا ڈیٹا بیس ہے اللہ کے پاس, ایک موجودہ جتنے زندہ ہیں ان سے بھی نہیں میچ کرنا. ایک نئے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ڈفرینٹ فنگر پرنٹس لگتی ہیں. تو ہاتھ کی لکیریں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ان کا قسمت کے ساتھ کیا حال ہے یہ ہمارے معزز مولوی صاحب جانتے ہوں گے, اور علماء کرام جانتے ہوں گے, میں نہیں جانتا. تو ابھی آپ یہ دوبارہ وظیفہ آیا ہے, تو آپ لوگ وظیفہ ہی زیادہ پوچھتے ہیں, تو میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ آپ پڑھیں. کہ اس میں ایک صحابی پیارے نبی کے پاس رزق کی بارش کے لیے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں. یہی ایک صحابی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ دنیا مجھ سے پیٹھ پھیر گئی ہے. فرمایا یہ کیا وہ
تسبیح میں تمہیں دے دوں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. تو سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیں آپ. تو 7 دن میں صحابی واپس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے. یہ وہ وظیفہ ہے جو اس وقت سکرین پہ آ رہا ہے اور یہ دوبارہ آ رہا ہے. رزق کی بارش کل. اس میں آپ نے پیسے کوئی نہیں خرچ کرنے. جی بالکل جی وہ جو کچھ خواتین پوچھتی ہیں اب پیسے خرچ کرنے والی ویسے میں بات بن نہ جائے بتائیں. میں رسک بھی آ جائے. جی بالکل. اس کے لیے ناظرین یہ وظیفہ تیار کر لیں. اس میں 5 نمازوں کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. یہی بتایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ اور باوضو ہو کر یہ پڑھیں وظیفہ. میں نے بتایا کہ فجر کے بعد ساتھ ہی کر لیں جیسا 100 بار. بالکل چونکہ 100 بار میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, ادروائز میں نے یہ 100 بار نہیں کہنا تھا. سر اس کی تعداد مقرر ہے کہ 100 دفعہ؟ مقرر نہیں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس پہ تو کوئی دوسری دوسری آرگومنٹ نہیں ہے. جی بالکل. اچھا آپ کا کوئی کویشچن؟ نہیں سر اب وقت مختصر ہے اس لیے اب اچھا میں ایک اور سر امیر ہونے کا نسخہ بتا دیتا ہوں. جی بالکل. وہ ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میرے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے اور اس میں رزق بھی ہو اور کھانے بھی ہو اور انت وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس کے اینڈ پہ بھی ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے وارزقنا وانت خیر الرازقین. 2 وظیفے ہو گئے. یہ 2 وظیفے ایک ہی آیت میں آئے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا اللہ our Lord send down to us a table spread with food from the heavens to be for us a festival for the first of us and the last of us and a sign from you. sign اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں. and provide us and you are best provider. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا تھا من و سلوہ. تو اگر آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, صبر کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنا کریکٹر اچھا رکھیں اور کامن سینس اور اچھے مینرز کے ساتھ زندگی گزاریں, تو پھر میرا خیال ہے اللہ ہمیشہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا. میری دعا ہے کہ ناظرین کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت پھر سے ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو دیا اور امید ہے کہ ناظرین نے جو سوالات کیے ہوں گے ان کو جوابات ان کو بالکل پوری انفارمیشن کے ساتھ مل گئے ہوں گے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.